अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की जो हमारी गुफ्त व शुनीद का महवर और मौज़ू सुख़न है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि रूहानियत के अंदर वो कौन से अवामिल हैं जिससे इंसान की रूहानियत कम होती है। वो कौन से अनासिर हैं जो अगर सालिक अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को करे, वो ऐसे कौन से काम हैं कि अगर सालिक राह सलूक की मनाजिल को तय करता हुआ उन चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में बरूए कार लाए तो उसकी रूहानियत ना सिर्फ ख़त्म हो सकती है बल्कि वो गुमराह भी हो सकता है। देखें, राह सलूक कोई बच्चों का खेल नहीं है। राह सलूक एक ऐसी राह है जो औलिया अल्लाह, सालिहीन, अकाबरीन, हमारे बड़े बुजुर्गान दीन का बताया हुआ रास्ता है, जिस पर सूफिया ने बड़ा काम किया है। जैसा कि हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद में बेशुमार सूफिया तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने दीन की आबियारी के लिए मुख्तलिफ तर्ज से, मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से दीन को पेश किया। तो अल्लाह तक पहुँचने का जो रास्ता कोई भी शख्स इस्तेमाल करता है, रब तक अपने अंदर के रास्तों से इल्म लदुन्नी तक पहुँचने के लिए या इलल दाखिल वाले रास्तों को इस्तेमाल करते हुए, अपने इस वजूद की सल्तनत को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई इंसान रब तक पहुँचने का प्रयास करता है, अल्लाह तक पहुँचने की तलाश करता है, रब की खोज करता है, तो ऐसे शख्स को राह सलूक पर चलने वाला शख्स यानी सालिक कहते हैं। सालिक अब जिस रास्ते पर चला जाता है उस रास्ते को राह सलूक कहा जाता है। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि राह सलूक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो राह सलूक में असरअंदाज होती हैं, जो राह सलूक में इंसान को पीछे की तरफ घसीटती हैं और आमिल के लिए ख़तरात होते हैं राह सलूक के। उन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको राह सलूक बता दिया और सालिक बता दिया। अब हम बात करते हैं कि उन अवामिल की जो राह सलूक के अंदर इंसान को नाकामियों की तरफ धकेलते हैं। पहली चीज़, अगर कोई शख्स खुद से रब की तलाश में निकलेगा तो शायद कि वो भटक जाए। मेरी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत सारे मुल्कों में मेरी वीडियोस देखी जाती है, तो हो सकता है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग फतवा लगा दें कि अल्लाह तो इंसान की शहरत के भी करीब है, तो आप अल्लाह को पाने के लिए दरमियान में किसी और चीज़ मीडियम को क्यों डाल रहे हो। तो देखें, हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है, हम उस शरीयत को किस ज़ुमरे में लेते हैं? चार आइमा कराम, जो बड़े चार आइमा हैं, उनकी बताई हुई तशरीहात पर, उनके बताए हुए तराजिम पर, उनकी बताई हुई तफासील पर हम एतमाद करते हुए हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते हैं। शरीयत मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ही है। हम उन आइमा की इत्तबा नहीं करते, हम सिर्फ उनका कोई खुद से बताया हुआ रास्ता नहीं होता। उन्होंने भी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ने के बाद आसान अल्फाज में तराजिम किए, बुक्स लिखी, तसनीफ़ और तालीफ़ात की, लिहाजा हम उनको फॉलो करते हैं। ये एक ऐसे है कि एक शख्स लाहौर जाना चाह रहा है और उसको कोई ऐसा शख्स मिल गया कि वो भी लाहौर जा रहा है, तो अब वो उस शख्स के पीछे पीछे चल पड़ा जो लाहौर जा रहा था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो लाहौर जाने की बजाय किसी और तरफ जा रहा है, उस शख्स के पीछे जा रहा है। नहीं, वो जा लाहौर ही रहा है, लेकिन उस शख्स के पीछे इसलिए जा रहा है क्योंकि वो शख्स लाहौर के पुरपेच रास्तों और उनकी वादियाँ और गहराइयाँ और रास्ते की तमाम तर मुश्किलात और मसाइब से बखूबी वाकिफ़ है। लिहाजा वो उसकी ज़ात पर यकीन करके उसके पीछे चल रहा है। उसके पीछे चलना नहीं है। आइमा की जो इत्तबा है
امام اربعہ کی جو اتباع ہے یا جو 14 امام ہیں ان کی جو اتباع ہے وہ 14 معصومین کی اتباع نہیں، بلکہ محمد اور محمد کے رب جسے دین حنیفہ کہا گیا، دین اسلام کہا گیا، یہ انہی کی ہی اتباع ہے، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے شریعت تو حضور کی ہے، لیکن ہم عام طور پہ لوگ 4 شکلوں میں شریعت کو لیتے ہیں: امام حنفی، امام احمد بن حنبل، امام حنفی، مالکی، شافی اور حنفی۔ احناف امام نعمان بن ثابت امام اعظم جن کو درجہ دیا گیا، وہ لوگ کچھ لوگ ان کی تصانیف اور ان کی بتائی ہوئی تراجم پر اعتماد کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ تو کیا امام نعمان بن ثابت کی اپنی ذاتی کوئی شریعت ہے؟ ہرگز نہیں۔ سیم ایسے ہی رب کی تلاش بھی ایسے ہی ہے کہ رب کی تلاش کے لیے آپ کو شیخ کامل اور مرشد کامل کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا اللہ کی تلاش مرشد کے بغیر ممکن ہے؟ تو فرمایا کہ بالکل اللہ کی تلاش مرشد کے بغیر بھی ممکن ہے۔ فرمایا اس میں کتنے سال چاہیے؟ فرمایا لاکھوں اور کروڑوں زندگیاں چاہیے، پھر شاید کا عنصر ہے کہ شاید وہ شخص رب تک پہنچ پائے۔ اب میں آپ کو احادیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی سفر کرو، اس سفر سے پہلے اس سفر کا رفیق سفر ڈھونڈ لو، اس سفر کا ساتھی ڈھونڈ لو، تو وہ سفر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ رب کی تلاش کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مرشد کامل ہے۔ راہ سلوک کے اندر جو لوگ خود ساختہ، خود سے اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چل کر رب کی تلاش میں نکلتے ہیں، راہ سلوک میں چلتے ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کامل مرشد نہیں مل رہا، مثال کے طور پہ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ آقائے تاجدار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد مان کے جو ہے نا راہ سلوک میں قدم رکھے۔ تو جو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ بغیر مرشد کے رب کی تلاش۔ دوسری چیز کہ ایسا شخص راہ سلوک میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا شخص راہ سلوک میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیسا شخص؟ ایسا شخص جو لذات کو نہ چھوڑ سکتا ہو۔ پہلی چیز کہ بغیر مرشد کامل کے یا ناقص مرشد کے ساتھ رب کی تلاش اگر کرے گا یا راہ سلوک پر چلے گا تو وہ نہ اپنے اندر کے لطائفات کو بھی زندہ نہیں کر سکتا، اپنی روح سے بھی نہیں ملاقات کر سکتا، اور آگے کی تمام تر روحانیت کی منازل وہ شخص کبھی بھی طے نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز کہ ترک باللذات، اگر کوئی شخص لذات کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر کوئی شخص لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو وہ شخص کبھی بھی راہ سلوک میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب جو لذات ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک لذات دنیا کی ہے اور ایک لذت آخرت کی ہے۔ جو دنیا کی لذت ہے وہ مختلف ذائقوں میں چھپی ہوئی ہے، مختلف خواہشات کی تکمیل میں چھپی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ایک خواہش کے بت کو بنا کر اسے پوج رہا اور اس کے پیچھے شب و روز بھاگ رہا، دوڑ رہا، جب اس کی وہ خواہش پوری ہوگی تو اسے ایک لذت محسوس ہوگی، تو یہ بھی ایک لذت کہلائی۔ اور مختلف ذائقے، کھانوں کے ٹیسٹ، مختلف کھانے وہ کھا کے بھی انسان کے جسم اور منہ کو ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ لذات دنیا کی لذات ہیں۔ مثال کے طور پہ میری فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے، مجھے فلاں کار مل جائے، فلاں گاڑی مل جائے، فلاں مکان مل جائے، فلاں جاب مل جائے، فلاں زمین مل جائے، اور جب وہ تکمیل مقاصد ہو جاتے ہیں، جب وہ تمام تر چیزیں سالک کو مل جاتی ہیں یا ایک شخص کو مل جاتی ہیں تو ان چیزوں کے ملنے میں اس کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے،
جو کہ لذات دنیا کی لذت کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک لذت آخرت کی لذت ہے، وہ کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا صرف اس لیے جنت کی چاہ میں کہ اللہ مجھے جنت دے گا یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے گا، تو جنت کو پانے کی بھی ایک آرزو ہے، یہ بھی ایک لذت ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم رب کی تلاش کرو، تم رب کے لیے عبادت کرو، تم ورد اور وظیفے پڑھو، موکلات کی تسخیر کے لیے نہیں، جادو جنات کے لیے نہیں۔ جب بھی تم قرآن پڑھو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، کیونکہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے پڑھو گے تو تمہیں کوئی رجت نہیں ہوگی، تمہیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اگر تم کسی بھوت پریت پشاچ یا کسی یکش یا کسی بھی شکتی، کسی بھی ارجا کو بلانے کے لیے پڑھ رہے ہو تو پھر تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہر حال میں آئیں گے۔ جب ہمارا مطلوب اور مقصود اللہ ہوگا تو پھر جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے ساتھ سخیوں والا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ خیر بہرحال ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، لذات، دنیا کی لذات اور آخرت کی لذات۔ ایک شخص عبادت کر رہا کہ مجھے جنت مل جائے تو وہ جنت کی لذت کی خاطر عبادت کر رہا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عبادت سے ایمان ملتا ہے اور ایمان سے جنت ملتی ہے، اور عشق سے اللہ ملتا ہے، عشق سے اللہ ملتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو لذات کو نہیں چھوڑ سکتا وہ راہ سلوک میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لذت۔ تیسری چیز شہوت، شہوت کو ہر حال میں چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی شہوت پر قابو نہیں پا سکتے تو آپ کبھی بھی راہ سلوک میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے آئے جو اپنے ساتھ خود لذتی کیا کرتے تھے اور ساتھ میں ورد وظائف بھی چل رہے ہیں۔ تو بھائی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ یہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں ایک ہی جسم کے اندر نہیں رہ سکتی، ایک ٹائم میں ایک چیز رہے گی، اور وہ رہے گی جس سے تیرا گمان ہے، جو تو چاہتا ہے وہی چیز رہے گی، جسے تو دعوت دے رہا ہے وہی چیز آ جائے گی۔ اب وہ جو دعوت ہے وہ ہمارے افعال، ہمارے کردار، ہماری گفتار سے ہے، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بچھونا کھانا پینا کس کے لیے ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو یقین کریں اللہ کی خوشنودی آپ کو مل کے رہے گی۔ لذت اور شہوت اور مرشد کامل۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور، سست آدمی جو سستی کا شکار ہو، جس کے اندر یکسوئی نہ ہو، قوت ارادی کا کمزور شخص کبھی بھی راہ سلوک میں کامیاب، اچھا کل کریں گے، اچھا جی کل شروع کریں گے، اس کے لیے یاد رکھیے گا کبھی بھی وہ کل نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے ہیں جو مجھ سے جو ہے نا نیچے کامنٹ سیکشن میں عمل مانگتے ہیں، فرمائشی عمل مانگ، سورہ مزمل کے بارے میں بتا دیں، فلاں پری کے متعلق۔ بھائی میرے پاس کوئی پریاں نہیں ہیں، میں کوئی پریوں کی سیل نہیں لگا رہا۔ کہاں جا رہے ہیں لوگ اللہ کے بندے؟ اور جو پری بیچ رہا ہے نا اس نے کبھی پری کو دیکھی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی کسی ٹائم سچ مچ پری آ گئی نا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کس چیز کا دعویٰ کرتا رہا ساری زندگی۔ خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ جتنا ہم نے پری کو سمجھا ہے اتنا اگر اللہ کو سمجھ لیتے تو پھر بھی ہمیں اللہ مل جانا تھا۔ ہم نے پری کو پاورفل سمجھا، جنات کو پاورفل سمجھا، ہمزاد کو پاورفل سمجھا، اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ اگر تو رب کو رب سمجھتا، اللہ کو اللہ سمجھتا تو پھر اللہ تیرے لیے کافی تھا۔ ہم نے تو جتنا بھوت پریت کو، جتنا جنات کو پاورفل سمجھتے ہیں، ہم ظالم انسان وہ ہیں کہ ہم اتنا اللہ کو بھی نہیں سمجھتے کہ اتنا تو ہم اللہ پر یقین کر لیں۔ کیونکہ انسان جس چیز کے متعلق اچھا سوچتا ہے پھر اسی کی چاہ میں لگ جاتا ہے۔ جو کامنٹ سیکشن میں مجھ سے شاہ پری مانگ رہا ہے، مانا اس کو اللہ نہیں چاہیے، اس کو شاہ پری چاہیے۔ اس کا دن رات اٹھنا بیٹھنا، اس کی تسبیحات، اس کا ذکر اذکار شاہ پری کی تسخیر کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔
تو پھر جان رکھ اللہ شاہ پری کو آگے بھگائے گا اور تو پیچھے بھاگے گا، اور اسی بھاگم دوڑ میں تو مر جائے گا، اور پری پوری تجھے کبھی نہیں ملنی۔ یہ میں کھلی ڈلی باتیں کر رہا ہوں، اور جو پری کا دعویٰ کر رہا ہے نا اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا جن کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی اس طرح کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، وہ تو خاموش ہو جاتے ہیں، وہ موہن ہو جاتے ہیں، ان کے اندر سے کوئی آواز ہی نہیں نکلتی۔ ان کی شخصیت سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں، ان کی گفت و شنید سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں کہ سامنے والوں کو خود سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی چیز ہے جو ہمیں اس شخصیت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی، آج کی جو ہماری کلاس تھی، وہ اسی ٹاپک کے اوپر تھی کہ راہ سلوک کے اندر لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے۔ اس کی جہاں اور بے شمار وجوہات ہیں، ان میں 4-5 یہ بیسک بڑی وجوہات ہیں کہ ہم خواہشات کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، لذات کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، شہوت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، ترک اور ترک بھی نہیں کرنا چاہتے، بس ہمیں ملنے میں ہمیں ایوارڈ بڑے بڑے چاہیے۔ اگر کوئی چیز پانا چاہتے ہو نا تو پہلے کھونا سیکھو، اگر نفع کمانا چاہتے ہو تو پہلے نقصان کرنا سیکھو، اور نقصان کو کرنے کے بعد نقصان کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے انسان۔ اور وہ شخص کبھی نفع نہیں حاصل کر سکتا جو شخص نقصان کا حوصلہ نہ رکھتا ہو۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ وہی گرتے ہیں جو شاہ سوار بنتے ہیں، وہ کیا گریں گے جو چلتے ہی گھٹنوں کے بل ہیں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو یہ چیزیں جس بھی راہ سلوک میں سفر کرنے والے سالک کے اندر ہیں، تو یا تو وہ راہ سلوک چھوڑ دے یا پھر وہ یہ خامیاں چھوڑ دے۔ وہ لکھنے والے نے لکھا نا کہ یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، مکرو فریب نہ کرو، ہوش کرو مکرو فریب نہ کرو، ایسے کوئی شعر تھا جس کی ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے کہ یا تم اسلام کا نام نہ لو، یا اسلام کا نام لیتے ہو تو پھر یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ تو یا تو راہ سلوک پر چلنا سیکھنا ہے تو پھر جو چیزیں راہ سلوک کی اینٹی ہیں وہ چھوڑنی پڑیں گی۔ اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ یہ چھوٹا سا ہی کام تو ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو کبھی راہ سلوک میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہزاروں لاکھوں لوگ راہ سلوک پر نکلتے ہیں اور کوئی جوگی سادھو اور سنیاسی اور پتہ نہیں کیا بن کے پھر بے راہ روی کا شکار ہو کے کوئی بوٹیاں اور کوئی منشیات پہ لگ جاتا ہے، رب تک کوئی نہیں پہنچتا۔ اکثر راہ سلوک میں نکلنے والوں کا اینڈ جو ہو رہا ہے، جو آج کل کے نئے راہ سلوک کے مسافر ہیں، ان کا اینڈ جو ہے وہ ناچ گانے یا پھر منشیات پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی جو معراج ہے وہ یہی ہو رہی ہے۔ تو خدا را راہ سلوک کو بچوں کا کھیل نہ سمجھیں۔ راہ سلوک ایک بہت بڑی دنیا ہے، یا راہ روحانیت اپنے اندر بہت بڑی وساطت رکھتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص راہ سلوک یا روحانیت میں سفر کر رہا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو اپنی ذات سے بری کرے اور پھر اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے۔ میرے بابا مرشد فرمایا کرتے تھے کہ سلنڈر کر دے، سب چیزوں کو تیاگ دے، ہر چیز کو پھینک دے، چھوڑ دے، اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے، اور اپنے وجود پر اللہ کا حکم کو صادر کر، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔